सब दोस्तों को सलाम अलैकुम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश हो रहा हूँ और इस सिलसिले को शुरू करने वालों और जारी रखने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। मोहतरम सरफराज राजर साहब, मोहतरम लगारी साहब, जिन्होंने कि इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है और शुरू किया हुआ है और मुझे मौका देते हैं अपने ख्यालात का इजहार का और आपसे गुफ्तगू का। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए हमेशा ये बात बड़ी खुशी का बाइस होती है कि मैं आप लोगों के साथ बैठूं और आप लोगों से बातचीत हो। बहुत अच्छा होता अगर हम आमने सामने बैठ सकते, लेकिन बहरहाल ये जो इंटरनेट की सहूलत है इसने हमें ये सहूलत दी है कि हम अपने घर से बैठे बैठे सैकड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। जो गुफ्तगू हो रही है वो रिकॉर्ड हो सकती है और ये भी कि सवालात भी पूछे जा सकते हैं। तो एक तरीके से हम और आप साथ हैं आज फिर, और हम कुछ अहम मौज़ूआत पे आज गुफ्तगू करने वाले हैं। सरफराज राजर साहब से मैंने पूछा था कि उनका क्या मशवरा है कि किन चीज़ों पे आज गुफ्तगू की जाए, तो उन्होंने 3 मौजू फरमाए जो कि तीनों बहुत अहम हैं और आज के हैं और हमारे बहुत से दोस्तों और साथियों के जहन इस पे सोच रहे हैं और मुसलसल आप देखते हैं कि मीडिया पे उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही है। शायद तशफ़ी बख्श वो गुफ्तगू नहीं है, इसलिए कि एक गलतियों का और झूठ का एक अंबार लगाया जाता है और हर किस्म की बातें कही जाती हैं। सबसे पहले तो मुझे इस बात पे हैरत है कि क्या ये दाएं बाजू के जो रजत पसंद हैं और फाशिस्ट हैं, ये इस ख्याल में हैं कि हमारी अवाम का जहन इतना कमज़ोर है और अवाम का शऊर इतना कम है कि वो ये समझते नहीं कि ये लोग कौन हैं और किस तरीके से बात कर रहे हैं और जो ये बात कर रहे हैं इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो हमें शऊर दिया है और उसके बाद एक लंबी शहादतों की दास्तान है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो, हमारी रानी, वो, और अब जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब ने जिस तरीके से हमें शऊर दिया, जिस तरीके से इस वक्त चेयरमैन बिलावल मर्द मैदान बन के खड़े हुए हैं और जिस तरीके से वो मुल्क के कोने कोने में पहुंच रहे हैं और इतनी बड़ी तहरीक जो हमारी है PDM, वो उनकी दावत पे शुरू हुई और ये सहरा उनके सर जाता है कि ये उनकी दावत थी कि जिस पे तमाम ये 11 जमातें साथ आके बैठी और गुफ्त शनीद हुई और बाकायदा एक एजेंडा बनाया गया। सरफराज राजर साहब का ख्याल है कि बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे, बात की जाए जो ये नया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हुकूमत ने एक चक्कर चलाया है और ये जो बातें कर रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, जो देखने में शायद कुछ लोगों को अच्छी लगें, लेकिन इनके पीछे जो मकासद हैं वो भी उस पर हमारे जहन वाज़े हैं। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि हमारे अवाम का शऊर इतना नीचे नहीं है कि उस शऊर की तौहीन की जाए और ये समझा जाए कि जो भी बात कह दी जाएगी वो कितनी गलत क्यों ना हो और कितनी अवाम दुश्मन क्यों ना हो, और कहने वाले का अपना किरदार और अपना कौल व फ़ैल कितना ही मुश्तबा क्यों ना हो, जो बात वो कहेंगे उस पे अवाम उसको तस्लीम कर लेंगे और उस पे जो है वो कौम को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तीसरी बात जो आई है वो ये है कि आप जानते हैं कि PDM के जलसों के बारे में बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि और कहा जा रहा है कि इन जलसों के ज़रिए हम कोरोना के वबा को फैला रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि
یہ پہلے ہم کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن ہو، اور اب ہم کیوں یہ جلسے کر رہے ہیں، یہ بہت اعتراضات ہم پہ کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پہ تفصیل سے بات کی جائے تاکہ ہمارے ذہن واضح ہو جائے، اور ہم اپنے دوست جو ہیں ان کو بھی سمجھا سکیں بات ہے کیا، اور جو سامنے سے اعتراضات آتے ہیں ان کو بھی ہم جواب دے سکیں تشفی بخش طور پہ۔ گلگت بلتستان پہ جب میں بات کروں گا تو اس کے پس منظر میں جاؤں گا تھوڑی سی، اور وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ خود ڈوگرا سامراج کے خلاف 1947 کے اندر بغاوت ہوئی، اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے جو اور اسکاؤٹس جو وہاں کے تھے اور کچھ جو ڈوگرا فوج کے سپاہی تھے اور افسران تھے، انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈوگرا راج منظور نہیں ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ یہ بونجی سے شروع ہوئی تھی، جو کہ بالکل آپ جیسے مانسیرا سے قراقرم ہائی وے پہ جاتے ہیں تو پہلا اسٹاپ آپ کا بونجی پڑتا ہے، اور وہاں سے یہ شروع ہوئی تھی، جہاں پہ ایک چھوٹی سی چھاونی تھی جہاں کے مسلمان سپاہیوں نے کرنل حسن کی قیادت کے اندر بغاوت کی اور علم بغاوت بلند کیا، اور ایک اس جو ایک چھوٹا سا گروپ تھا اس کے ساتھ عوام شامل ہوئے، اور عوام نے بھی ہتھیار اٹھائے، اور یہ ایک عوامی فوج جو تھی وہ وہاں کے باشندوں کی تھی، جس نے کہ علم بغاوت بلند کیا اور آزادی کے لیے گلگت کی طرف مارچ کرنا شروع کیا۔ کوئی 4 دن بعد یہ لوگ گلگت پہ تھے، اور گلگت میں انہوں نے جو وہاں ڈوگرا بریگیڈیئر تھا ڈوگرا فوج کا، اس سے سرنڈر لیا اور اس پورے علاقے کو آزاد کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ جنوب کی طرف بڑھے، اسکردو کی طرف، اور دریائے سندھ کے ساتھ بڑھتے بڑھتے یہ بالکل سری نگر کے اوپر پہنچ گئے، اور سری نگر ان کی جو نظروں کے قدموں کے نیچے تھا، اور اس وقت ایک بین الاقوامی جو پریشر پڑے، اور جس طریقے سے کہا گیا کہ نہیں استصواب رائے کرایا جائے گا اور سب کو، اور یہاں کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت جنگ بندی ہوئی۔ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن ایک بات اس فیصلے سے یہ ہوئی کہ جنگ بندی ہوئی، اور ہندوستان کو موقع ملا کہ وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کر سکے، اور پہلی بار یہ بات سامنے آئی کہ ہم مغربی طاقتوں سے کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ برہمنزم اور امپیریلزم یہ ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ یہ 1947 میں بھی، بلکہ 1947 سے پہلے بھی جو جد و جہد آزادی تھی، اس میں برہمنزم جو کہ ذات پات کا نظام ہے وہ، اور امپیریلزم وہ ساتھ ہیں، اور کیوں وہ اس لیے ساتھ ہیں کہ ان کے مقاصد ایک ہیں، وہ اس لیے ساتھ ہیں کہ یہ عوام کو کچلنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے ساتھ ہیں کہ یہ عوام کو حقوق نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے ساتھ ہیں کہ عوام اگر معاشی ترقی کریں گے، اگر تعلیم ہوگی تو پھر وہ اپنے حقوق مانگیں گے، اور یہ وہ طاقتیں ہیں کہ جو عوام کو ان کے حقوق نہیں دینا چاہتی۔ گلگت بلتستان آزاد ہوا، 17-18 دن ایک آزاد مملکت رہی۔ کرنل مرزا حسن صاحب اس کے پہلے کمانڈر ان چیف بنے، اور اس کے بعد رضاکارانہ طور پہ انہوں نے حکومت پاکستان کو لکھا کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور آپ آئیے اور آپ آ کے ہمیں یہاں کے انتظامات سنبھالیے، اور پھر ایک کمشنر گئے اور وہاں کے انتظامات سنبھالے گئے۔ لیکن پاکستان میں وہ شامل تو ہو گئے، لیکن ان کو پاکستان کے برابر کے شہریوں کے حقوق نہ اس وقت ملے اور نہ آج تک ملے ہیں۔
اس سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور بی بی بے نظیر بھٹو ہماری وزیر اعظم شہیدہ نے اور پھر آصف علی زرداری صاحب نے وہاں کے عوام کو حقوق دینے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے اور کس طریقے سے وہاں پہ، بلکہ ابھی جو بلاول بھٹو صاحب اپنے چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے تقاریر کے اندر کہ جہاں جہاں بھی میں، اور وہ مہینے بھر انہوں نے گلگت بلتستان میں قیام کیا اور گلگت بلتستان کے کونے کونے میں وہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جہاں بھی میں گیا وہاں لوگ مجھے بتاتے تھے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو وہاں پہ آئے تھے۔ تو وہ پہلے وزیر اعظم تھے جو گلگت بلتستان کے کونے کونے میں گئے تھے اور لوگوں سے ملے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کیے تھے، اور پھر بڑی انقلابی اصلاحات وہاں پہ، خاص طور سے جاگیرداری نظام کا خاتمہ جو ہے وہ اس کو وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو وہاں پہ انہوں نے انجام دیا۔ اب یہ کہ سامراج جاتے جاتے ہر ملک کے اندر جہاں جہاں سے بھی وہ گئے وہ کچھ سرحدی جھگڑے چھوڑ گئے، اور ان جھگڑوں کی بنیاد آپ آئرلینڈ سے لے کے اور سمجھیے کہ برونائی تک اگر جائیں آپ اور نیچے فار ایسٹ تک جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ سامراج جہاں جہاں سے گیا ہے وہاں پہ سرحدی جھگڑے چھوڑ کے گیا ہے، اور ان سرحدی جھگڑوں کی جو ایک بنیاد ہے وہ مذہبی نفرت ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر مذہبی نفرت ہوگی تو لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے اور معاملات جو ہے وہ حل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ مذہب جذبات سے کھیلتا ہے، اور آپ بار بار دیکھتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں لوگوں کے، کس طریقے سے ترقی پسندی کا راستہ روکا جاتا ہے مذہب کے نام پہ۔ جس وقت ہماری پارٹی بنی تھی تو 300 علماء ایسے تھے، میں انہیں علماء شاید نہ کہوں، مفتی ایسے تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو بھی شامل ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا۔ جب ہمارے دوست حسین نقی یہ خبر لے کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پاس پہنچے، میں اس وقت وہاں نہیں تھا، معراج احمد خان بیٹھے تھے، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ نقی وہ باقی 200 کہاں ہیں؟ نقی حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب باقی 200 کون سے؟ کہنے لگے نہیں، امام حسین کے خلاف تو کفر کا فتویٰ 500 مولویوں نے دیا تھا، میرے خلاف جو ہے یہ صرف 300 ہیں، تو وہ باقی 200 ذرا سے تلاش کرو۔ تو پہلے دن سے جو مذہبی حلقے ہیں اور جو اپنے ترقی پسندوں کے خلاف حلقے ہیں وہ مذہب کا سہارا لے کے اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کے اور ترقی کا راستہ روکتے رہے۔ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور ہمارا بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور توحید انسانی آزادی کی ضمانت دیتی ہے، توحید کا عقیدہ انسانی مساوات کا عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ انسانی بھائی چارے کا عقیدہ ہے۔ یہ وہ ہے 3 چیزیں، مساوات، آزادی اور اخوت، جو ہمارے نبی نے 1300 سال پہلے جن کا اعلان کیا تھا عقیدہ توحید کے ذریعے، اور جو انقلاب فرانس کا نعرہ بنے، اور انقلاب فرانس کے بعد ہر آئین میں، ہر ملک کے آئین میں جہاں بھی بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے وہ انہی 3 بنیادوں پہ ہے، آزادی، اخوت اور مساوات۔ اور یہ جو چیز ہے یہ ہمارے مفتیان کرام نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اسلامی بینکنگ نکالی، انہوں نے اسلامی فزکس نکالی، انہوں نے اسلامی کیمسٹری نکالی، ہر چیز میں انہوں نے جو مطلب سود کو انہوں نے مارک اپ کہہ دیا، فلاں چیز کو فلاں کہہ دیا، لیکن یہ کہ وہ توحید کے بنیادی عقیدے سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ یعنی میرے پاس ایک اسلامی بینک والے آئے تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ اسلامی اس میں شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا جس دن تمہارے بینک میں کوئی غریب آدمی مجھے نظر آ گیا،
کوئی پھٹے حال اور جس دن تمہارا بینک اس کے لیے کام کرنے لگا تو میں کہوں گا کہ واقعی یہ اسلامی نظام معیشت ہے، کیونکہ اسلامی نظام معیشت کی بنیاد مساوات ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی گلگت بلتستان کی، اور اس بات کی کہ گلگت بلتستان کو حقوق نہیں دیے گئے، اور میں جب وہاں کا دورہ کئی دفعہ میں نے کیا، وہاں ہر دفعہ یہ بات کہی گئی کہ صاحب ہم نے آزادی لی تھی، اپنی قوت بازو سے آزادی لی تھی، ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے، ہم پاکستان میں شامل ہوئے، لیکن پاکستان کیوں ہمیں برابر کا شہری نہیں سمجھتا، اور پاکستان کیوں ہمیں پاکستان کا شہری نہیں سمجھتا۔ پھر اس کے بعد اس علاقے کی ایک بڑی اہمیت بنی، اور وہ اہمیت اس طریقے سے بنی کہ یہاں سے شاہراہ ریشم بنائی گئی، قراقرم ہائی وے بنائی گئی، اور چین کا اور پاکستان کا ایک زمینی رابطہ بنا کہ پاکستانی اپنے ادھر جا سکتے تھے چین، اور چینی جو تھے وہ پاکستان آ سکتے تھے، اور اس زمینی رابطے سے وہ جو ایک رشتہ تھا ہمارا اور چین کا، اور میں اس میں آپ سے سیدھی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا قدر مشترک ہے جو ہمیں چین کے قریب، ہمارے دائیں بازو کے لوگ یہ بڑی چین کی دوستی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ دوستی کیوں ہے اور ہندوستان سے ان کی مخاصمت کیوں ہے؟ صرف وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی طرح وہ بھی انسانی مساوات میں یقین رکھتے ہیں، نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں، اور ہندوستان میں جو نظام ہے وہ ایک ذات پات کا نظام ہے جو دن بدن اور گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ آزادی کے بعد، اور ہندوستان نے بڑے بڑے رہنما پیدا کیے، لیکن وہ جو ایک برہمن چھاپ ان کے اوپر ہے کہ تمام انسان برابر نہیں ہے، ذات پات میں بٹے ہوئے ہیں، اونچی ذات کے لوگ ہیں، نیچی ذات کے لوگ ہیں۔ خیر، ہوتے ہوتے ہم یہاں تک آتے ہیں آج کے دور تک، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو جھگڑے چھوڑ کے گیا سامراج، اس کی وجہ سے آزاد ہونے والے ملکوں کے درمیان جو جھگڑا تھا اس کی وجہ سے دفاعی تیاریاں ہوئیں۔ دفاعی تیاریاں جب ہوئیں تو جو بجٹ خرچ ہونا چاہیے تھا عوام پہ وہ دفاع میں لگا، اور دفاع میں لگنے کی وجہ سے عوام جو تھے وہ پسماندہ رہ گئے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے، صرف اس لیے کہ ہمارے درمیان یہ جھگڑے جو ہیں یہ ابھی تک باقی ہیں۔ پھر ہمارے ملک کو کچھ اور بھی جھگڑوں کا سامنا ہے، اور مذہبی انتہا پسندی کی جس طریقے سے سامراج نے سرپرستی کی، اور جس طریقے سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اس کی سرپرستی کی، اور جس طریقے سے یہ تمام مسائل پیدا ہوئے، اس کی وجہ سے دوستو 30 سال سے ہم حالت جنگ کے اندر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش اتنی ترقی کر گیا، جی ہاں بہت ترقی کر گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ معاشی طور پہ بہت ترقی کر گیا، درست ہے، ہم سے وہ آگے چلے گئے، اور لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 30 سال سے مسلسل ایک حالت جنگ کے اندر ہیں، اور ایک جنگ لڑی جا رہی ہے جو کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری سرحدوں پہ ہر جگہ ایک جنگ جو ہے، جنگ کی کیفیت ہے، اور اس کے اندر ہمارے وسائل بھی ضائع ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جو قومی قرضے ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس تمام حالت جنگ کی وجہ سے، اور اس تمام جو ایک کشمکش کی کیفیت ہے اس کی وجہ سے شروع ہی دن سے آپ سب جانتے ہیں، اور بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہم نے آزادی حاصل کی، اور ہمارے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، حضرت موہانی جو بھی تھے، انہوں نے سیاسی جنگ لڑی، اور یہ ملک جو تھا وہ حاصل کیا، اور اس کے اندر بیوروکریسی یا فوج کا کوئی حصہ نہیں تھا اس آزادی کی جدوجہد میں۔ اب یہ بہت سے ملکوں سے یہ بات فرق ہے، یعنی
جو چین کی پیپلز لبریشن آرمی ہے اس فوج نے آزادی کی جنگ لڑی. ترکی کے اندر بھی فوج نے جس وقت استعمار ترکی کے ٹکڑے کر رہا تھا تو غازی مصطفیٰ کمال کی رہنمائی میں اس فوج نے آزادی کی جنگ لڑی. لیکن ہمارے ہاں وہی برٹش آرمی تھی جو کہ پاکستان آرمی ہو گئی یا جو کہ انڈین آرمی ہو گئی. اور بدقسمتی یہ کہ جو ہمارے رہنما تھے ان کی حیات نے جو ہمارا ساتھ نہیں دیا اور بہت جلد ان کی رحلت ہو گئی. اور اس کی وجہ سے جو ایک سیاسی تنظیم بننی چاہیے تھی اور ایک سیاسی مضبوط پارٹیاں بننی چاہیے تھیں وہ ملک میں نہیں بن سکیں. اور نوکر شاہی کو اور افواج پاکستان کو یہ موقع ملا کہ وہ ملک کی پالیسی نہ صرف طے کرتے رہے بلکہ براہ راست یا کسی اور کے ذریعے وہ ملک کے اوپر قابض رہے. یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. سن 67 تک اگر ہم آتے ہیں تو محلاتی سازشوں کے ذریعے یہ اسٹیبلشمنٹ ایک حکومت کو گراتا اور دوسرے کو بٹھاتا رہا. اور پھر بذات خود فیلڈ مارشل ایوب خان اپنے سیاسی نظام کو پھینک کے اور آئین کو برطرف کر کے اور خود آ کے بیٹھے اور 10 سال انہوں نے حکومت کی. اور ملک میں اور کیونکہ ملک میں جس وقت وہ آئے تو انہوں نے پھر دفاعی معاہدے کیے سامراجی طاقتوں کے ذریعے کیونکہ سامراجی طاقتوں کے ذریعے ہتھیار مل رہے تھے. اور ان دفاعی معاہدوں کی وجہ سے سامراج کے قدم ہمارے ملک میں مضبوط ہوتے گئے اور ہماری تمام پالیسی یعنی ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ بنائیں گے پالیسی اور اسٹیبلشمنٹ واشنگٹن کی طرف دیکھتا تھا کہ وہاں سے جو پالیسی آئے گی اس کو ہم چلائیں گے. دوسری یہ بات کہ ایک اس پالیسی کے خلاف یا جو ایک کھیل ہو رہا تھا کہ اس حکومت کو ہٹاؤ اس حکومت کو بٹھاؤ اس کی وجہ سے ملک کے عوام جو تھے وہ بالکل سیاست سے باہر تھے اور ہمارا سیاسی شعور جو تھا وہ بہت نیچے تھا. اور ترقی پسند طاقتیں جو تھیں وہ زیر زمین ہو کے کام کرتی تو کر سکتی تھیں نہیں تو ترقی پسند طاقتوں کے پاس کسی قسم کا بھی سیاسی پلیٹ فارم نہیں تھا. 1967 میں اور 30 نومبر کو ہماری پارٹی بنی اور یوم تاسیس آپ کا آ رہا ہے. 1967 کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور انہوں نے اس کا جواز یہی دیا. ان کی جو تھیسس ہے وائی پارٹی اس کے اندر جواز یہ دیا گیا کہ ترقی پسندوں کے لیے سوشلسٹوں کے لیے ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے اور یہ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے کہ جو کہ تشکیل دیا جا رہا ہے ترقی پسند. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جوک در جوک لوگ اس میں شامل ہوئے اور کس طریقے سے 2 سال میں دیکھتے ہی دیکھتے مغربی پاکستان میں یہ سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھری اور بہت بڑی اکثریت شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت کے اندر اس جماعت نے حاصل کی. یہ پہلا موقع تھا پاکستان کی تاریخ میں جب کہ عوام کو یہ شعور دیا گیا کہ ملک کے مالک آپ ہیں اور حکومت جو بھی اس ملک کی بنے گی اور جو بھی پالیسی بنے گی وہ آپ کے مفادات کو سامنے رکھ کے بنے گی اور آپ کی مرضی سے بنے گی. اور اس کے بعد سے پاکستان کی سیاست کے اندر 2 پولز آف پاور آئے. ایک پاکستان کے عوام تھے اور پاکستان کے عوام کو جب بھی موقع ملا اپنی حکومت منتخب کرنے کا تو ملک میں جمہوریت آئی. دوسری پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ تھا اور جس کی سربراہی افواج پاکستان کر رہی تھیں اور کبھی وہ براہ راست آئے اور کبھی انہوں نے اپنے مہرے آگے بڑھائے. اور یہ 2 پولز آف پاور جو ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستان پیپلز پارٹی بنانے کے بعد یہ 2 پولز آف پاور ہیں جن میں ریاسی اقتدار کے لیے کشمکش چلتی رہی ہے. میں اس لیے اس بات پہ اور زور دے رہا ہوں گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ الیکشن کے حوالے سے کہ یہ وہی سلسلہ ہے جو کہ ایک عرصے سے 70 سال سے چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے
اپنی مرضی کی حکومتیں بٹھاتا رہا ہے، جس کو آج ہم نے گلگت بلتستان کے اندر دیکھا ہے۔ آپ سب 2018 کے انتخابات دیکھ چکے ہیں۔ ایک نئی پارٹی کھڑی کی گئی اور طریقہ جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو مقامی طور پہ بااثر افراد ہوتے ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے، ایک جگہ جمع کر کے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، اور پھر اس سیاسی پارٹی کو ہر طریقے سے سرپرستی دے کے اور آگے بڑھا کے ایجنسیوں کے ذریعے عوام پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں یہی ہوا، اور آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہے، بار بار دیکھتے رہے کہ فلاں پارٹی کے اتنے لوگ، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پارٹی کے 2-3 ہی گئے، لیکن یہ کہ روز آتا تھا آج اتنی وکٹیں گریں، آج اتنے لوگ شامل ہو گئے، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا۔ اور ایک چیز کہ جس کی مذمت کرنی چاہیے تھی کہ لوگ اپنی جو سیاسی جماعت ہے، ہاں سیاسی جماعت میں اندرونی اختلافات ہوتے ہیں، ہر سیاسی جماعت میں مختلف خیال لوگ بھی ہوتے ہیں، مختلف مفادات بھی ٹکراتے ہیں، یہ سب بات ہے، لیکن آپ پارٹی کے اندر رہ کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ آپ جا کے اور جو دوسری سائیڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جائیں اور اپنی پارٹی چھوڑ کے چلی جائیں، اور اس بات کی مذمت کرنے کے بجائے اس بات کی تعریف کی جا رہی تھی میڈیا پہ کہ آج اتنے لوگ لوٹے بن گئے۔ میں معاف کیجئے زبان یہی استعمال کر رہا ہوں کہ جو سمجھی جاتی ہے کہ وہ لوٹے بن گئے، اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جماعت پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں کی جماعت ہے جو اپنی پارٹیوں سے غداری کر کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ اس پلیٹ فارم پہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ ان کا کوئی سیاسی نظریہ تھا، نہ ہی ان کی کوئی تنظیم تھی، ہر جگہ سے آتے تھے لوگ بااثر، اور وہ بااثر لوگوں کی جو بھی مقامی اپنے ہوتے تھے آگے پیچھے پھرنے والے، وہ ان کی طاقت بنتے تھے۔ اور پھر 2018 کے الیکشن میں سارے دن ہم نے انتخابات میں پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا، لیکن جس وقت گنتی کا وقت آیا تو ہر پولنگ ایجنٹ کو وہاں سے گنتی کے وقت نکالا گیا پولنگ اسٹیشنوں سے، اور اپنے مقصد کے نتائج بنائے گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ووٹ پڑے، ووٹوں کی گنتی ہوئی، ایک جائز حکومت، تو ہمیں صرف یہ بتایا جائے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فافین نے جو فورنزک آڈٹ کیا اس میں 78,471 فارم 45 انہوں نے دیکھے، اور صرف 128 فارم اس میں ایسے تھے کہ جس میں جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کے دستخط تھے، اور دستخط کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ ہم فلاں امیدوار کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس کے پولنگ ایجنٹ۔ اس طریقے سے یہ حکومت بنی، اس کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ جماعتیں چھوٹی چھوٹی جو کہ 4-4 5-5 ووٹ کی تھیں، ان پہ زور ڈالا گیا کہ آئیں اور اس میں شامل ہوں، اور سب سے زیادہ جو زور ڈالا گیا، جس کا کہ مجھے بڑا افسوس ہے، وہ متحدہ قومی موومنٹ، جو ہمیشہ سے ایک پاکستان مخالف جماعت ہے، پاکستان توڑنا چاہتی ہے، اس کو بھی لے جا کے ساتھ بٹھا دیا گیا، اور وہ بھی حکومت کے اندر شامل ہوئی۔ پھر جو آزاد امیدوار اب کامیاب ہوئے تھے ان کی بولیاں لگائی گئیں، اور اس طریقے سے یہ خرید و فروخت کا سلسلہ ہوا، لوگ بکے، لوگ خریدے گئے، اور پھر ایک معمولی سی اکثریت بنا کے یہ گورنمنٹ جو ہے ہم پہ مسلط کی گئی۔ تو اب جو گورنمنٹ اس طریقے سے بنی ہو، جو جس کی جڑیں عوام میں نہ ہوں، بلکہ جو طاقت کا سرچشمہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سے سمجھتی رہی ہو، اور جس کو کہ اسٹیبلشمنٹ نے لا کے بٹھایا ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو جوابدار ہوتی ہے، وہ پاکستان کے عوام کو جوابدار نہیں ہوتی۔ اور وہ اپنی جو معیشت ہے، معیشت کا ڈھانچہ،
وہ اسی جو مغرب کا استحصالی نظام ہے اور جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس سے کہتے ہیں کہ اب آپ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اس طریقے سے یہ بن رہی ہے۔ اور اس وجہ سے ہماری جو ترقی پسند جماعتیں ہیں ان کا محور عوام ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عوام کے ووٹ سے آئی ہیں اور عوام کی جواب داری ہے۔ اس لیے وہ عوام کے حالات پہ توجہ دیتے ہیں کہ وسائل روزگار ان کے پاس ہوں، مہنگائی نہ ہو، ہر ایک گھر میں روٹی پکے، لوگوں کو خوراک ملے، لوگوں کو تعلیم ملے، لوگوں کو صحت کی سہولت ملے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ پیداواری عمل میں شامل ہوں، ملکی پیداوار بڑھے۔ یہ وہ پالیسی ہے جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، اور اس میں سرکاری شعبے کا رول ہوتا ہے کہ سرکاری شعبے کے اندر صنعتیں لگائی جاتی ہیں، جو زرعی شعبہ ہے اس کو سپورٹ پرائسز اچھے دیے جاتے ہیں تاکہ کسانوں کی طرف دولت جائے اور ان کا معیار زندگی، کیونکہ اصل غربت ہمارے دیہاتوں میں اور ہمارے کسانوں کے اندر ہے، اور اسی لیے دیہاتوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل ایک ہجرت ہو رہی ہے شہروں کی طرف روزگار کی تلاش کے اندر۔ تو جب تک کہ آپ دیہاتوں کی بدحالی ختم نہیں کریں گے تو یہ مسائل جو ہیں چلتے رہیں گے۔ اب جو آئی ایم ایف ہے، جو ورلڈ بینک ہے، جو ایشین بینک ہے، ان کی تکرار یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو قرض دیتے ہیں، لیکن آپ کو پالیسی وہ بنانی ہے کہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں، اور اس پالیسی کے اندر کوئی جگہ عوام کے روزگار کی یا ملکی پیداوار بڑھانے کی یا عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کی نہیں ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک روز بروز جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور اس وقت یہ حالت ہو چکی ہے ہماری کہ ہمارے لوگ بڑے پیمانے پہ یہاں پہ بے روزگاری ہے۔ جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں، کیونکہ خارجہ پالیسی ہماری بالکل فیل ہو گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ کرونا کی وجہ سے اور تیل کی قیمتیں جو گری ہیں اس کی وجہ سے ان ملکوں کی معیشت بھی نیچے گری ہے اور وہاں بھی ترقیاتی پروگرام رکے ہیں۔ اور اس وقت اسٹیٹ بینک نے بتایا ہے کہ 50,000 سے زیادہ ورکر ہمارے واپس آ چکے ہیں، اور مزید ہمارے اس سے دگنے تگنے ورکر جو ہیں وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ پاکستان جہاں پہلے ہی اتنی بے روزگاری ہے، جہاں پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ روٹی کو محتاج ہو رہے ہیں، اس پہ جب یہ اور بوجھ پڑے گا کہ باہر سے بھی ورکر واپس آئیں گے تو ہماری معاشی صورتحال کیا ہوگی۔ اور یہ ہم بہت پہلے سے کہہ رہے تھے، اسٹیٹ بینک نے اپنی کوارٹرلی رپورٹ میں یہ بات کہی ہے کہ بہت بڑے مسائل پیدا ہونے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ گلگت بلتستان کے انتخابات کو دیکھیں تو یہ اسی چیز کا تسلسل تھے کہ جو 2018 کے انتخابات میں ہم نے دیکھی۔ وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی وہاں پہ چلائی، دوسری جماعتوں سے لوگ توڑے، ان کو ٹکٹ دیے گئے، جو براہ راست پی ٹی آئی کے اندر نہیں آئے ان کو کہا کہ آپ آزاد کھڑے ہوں، ہم آپ کو جتا دیں گے، اور بعد میں آپ اس کے اندر پی ٹی آئی کے اندر آ جائیں، اور اس طریقے سے وہ انتخابات ہوئے۔ انتخابات میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی۔ اب اگر میں مستقل رابطے میں تھا چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان سے، اور ان کو خطوط لکھ رہا تھا، اور میں نے اپنے پہلے ہی خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ بہت نازک علاقہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سرحد پار سے کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور کتنا پیسہ پھینکا جا رہا ہے ان علاقوں کے اندر تاکہ ان علاقوں کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ سرحد پار کے لوگ سی پیک نہیں چاہتے، سی پیک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ اس علاقے کے اندر انتشار چاہتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ 70 سال سے محرومیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اب کچھ امید پیدا ہوئی ہے انہیں کہ پاکستان کے برابر کا شہری انہیں بنا دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ الیکشن شفاف ہو اور اس الیکشن کے اندر قانون کی پابندی کی جائے۔ بہرحال بات سیدھی سی تھی
لیکن اس کا خیال نہیں رکھا گیا. جس وقت وہ بات کرتے تھے ٹیلی فون پہ تو بڑی عاجزی سے اور بڑے اخلاق سے بات کرتے تھے، لیکن کام جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ الٹا ہو رہا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ثبوت لا کے دیں ہمیں. تو میں کیا ثبوت لا کے دوں؟ کیا میں یہ ثبوت لا کے دوں کہ جو مرکزی وزیر تھے وہ وہاں پہ کمپین کر رہے تھے، جو کہ قانون کی سری خلاف ورزی، الیکشن ایکٹ کی اور جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے اس کی کھلی خلاف ورزی تھی، کہ وزیر وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے اور دورے کر رہے تھے اور جلسے ایڈریس کر رہے تھے، اور جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں وہ کہہ رہے تھے، اور بڑے کھل کے کہہ رہے تھے کہ جتنے ووٹ ملیں گے اتنی ہم تم کو پیسے دیں گے. تو اب یہ تمام چیزیں اگر ہو رہی ہوں اور اس طریقے سے اگر دھاندلی ہو رہی ہو اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو پھر اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر اگر ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب ثبوت لائیے، تو ہم کہاں سے ثبوت لائیں؟ ثبوت آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کارروائی کی. بار بار چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ یہ قانون شکنی ہو رہی ہے، لیکن اب یہ اس پہ اتر آئے ہیں کہ ہم قانون توڑیں گے اور ہم علل اعلان قانون توڑیں گے اور تم جو کر سکتے ہو کر لو. اس کے بعد بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے پوسٹل بیلٹ کے اندر. اب قانون کے تحت یہ تھا کہ گلگت بلتستان کا جو بھی ووٹر وہاں مقیم نہیں ہے اور کہیں کسی دوسرے صوبے میں سرکاری نوکری کر رہا ہے، وہ ایک سرٹیفکیٹ لے لے اپنے دفتر سے اور اس کے بعد وہ اپنا ووٹ ڈال سکتا ہے. کراچی میں مطلب بہت بڑی تعداد میں گلگت بلتستان کے باشندے ہیں، لیکن وہ سب کے سب بہت کم اس میں سے ایسے ہیں جو سرکاری نوکری کر رہے ہیں. طالب علم ہیں جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، بہت سے اپنے مزدور پیشہ لوگ ہیں، محنت مزدوری کرنے یہاں آئے ہوئے ہیں، بہت سے اپنے نجی شعبے کے اندر ملازمتیں کر رہے ہیں. قانون کے تحت پوسٹل بیلٹ کا ان کا حق نہیں تھا، لیکن جعلی سرٹیفکیٹ بنائے گئے کہ یہ فلاں فلاں صاحب جو ہے یہ اس محکمے میں کام کرتے ہیں، اور سرٹیفکیٹ دیے گئے اور اس سرٹیفکیٹ پہ بیلٹ پیپر دیے گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہر حلقے کے، اور اس میں شاید ہی کوئی حلقہ ہو کہ جو بچا ہو، یہ جعلی پوسٹل بیلٹ جو تھے وہاں لائے گئے اور اس پہ احتجاج ہوا اور کہا گیا کہ جناب یہ جعلی ہیں. چیکنگ بھی کی گئی، چیکنگ کے اندر جو تھے بہت سے ووٹ کینسل بھی کیے گئے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہزاروں ووٹ جو ہیں جعلی وہ اس طریقے سے اس کے اندر کاؤنٹ کیے گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور میں نے حکومت سندھ کو یہی مشورہ دیا ہے کہ یہ لوگ کراچی میں رہتے ہیں، ان کے نام اور پتے آپ کے سامنے ہیں، الیکشن کے قوانین کے تحت یہ جرم ہے قابل سزا، اور آپ ان کے خلاف کارروائی کیجئے. ایک پولیس کا جو انویسٹیگیشن برانچ ہے وہ ان ناموں اور ان پتوں پہ جائے، ان لوگوں کو اٹھائے اور کہے کہ جی آپ نے یہ کوشش کی ہے جعلی ووٹ ڈالنے کی، یا اس کوشش میں آپ کامیاب بھی ہوئے. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو جعلی ووٹ آپ نے ڈالا یہ کس نے سرٹیفائی کیا؟ وہ سرٹیفائی کرنے والے کی بھی دستخط اس پہ ہیں، اٹیسٹیشن کرنے والے کی کہ صاحب یہ فلاں دفتر کے اندر کام کرتا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ جو بھی سزا بنتی ہے. کیونکہ جب تک قانون توڑنے والوں کو آپ سزا نہیں دیں گے اس وقت تک ان عناصر کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی، اور یہ عناصر جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. بہرحال گنتی کے اندر کبھی کچھ گنتی نکلتی تھی، کبھی کچھ گنتی نکلتی تھی، بیلٹ باکس لے کے بھی بھاگے گئے. اور جیسا کہ چیئرمین بلاول بھٹو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا حساس علاقہ ہے اور اس کے اندر اگر بے ایمانی ہوگی تو بڑی لا اینڈ آرڈر کی پرابلمس کھڑی ہو جائیں گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں خبریں، پاکستان پیپلز پارٹی نے پرامن احتجاج کیا
اور آپ اگر سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں، تمام چیزیں ہیں، تو اس کے اندر ہمارے وہاں کے گلگت بلتستان کے صدر، دوسرے عہدیدار اور امیدوار بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ آپ کو پرامن رہنا ہے، اور ہمارے کارکن پرامن ہیں، لیکن آگے لگائی جاتی ہیں۔ اور ایک آگ تو ایک گاڑی کے اندر رینجرز کی چوکی کے بالکل سامنے لگی ہے۔ کیا کر رہے تھے وہ رینجرز والے؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا کہ جو آگ لگا رہے تھے؟ ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ تو جو کھیل ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری تصدیق کے بعد آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اور آپ سب کو احتجاج کے اندر یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حکومت اپنے آدمی داخل کرتی ہے، اور وہ جو ہے وہ پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان پرتشدد کارروائیوں کو بہانہ بنا کے آپ کی پارٹی کے خلاف کارروائیاں حکومت کرتی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا جب ہماری بیوی صاحبہ شہید ہوئی تھی، تب بھی یہی تھا کہ حکومت کے آدمی جو تھے وہ پرتشدد کارروائیاں کر رہے تھے اور ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے تھے۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گلگت بلتستان کے اندر دہرائی گئی ہیں، اور ہماری پارٹی کے اس وقت بہت سے کارکن اور بہت سے لیڈر اور 2-3 امیدوار اس وقت پابند سلاسل ہیں۔ لیکن میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سیاسی شعور ہمارا اتنا نیچے ہے، یعنی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے اگر ووٹ دیکھے جائیں تو وہ آزاد امیدواروں اور ان کے پی ٹی آئی کے ووٹوں کو ملا کے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ گلگت کے اندر جو گلگت ڈویژن کے اندر ہے، اس کے اندر ہمارے ووٹ پی ٹی آئی کے ووٹ سے کہیں زیادہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹ پڑے، لیکن امیدوار ان کے کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام ڈھکوسلے، یہ تمام چالاکیاں یہ نہیں چلیں گی۔ لوگوں میں شعور ہے، اور وہ منفی درجہ حرارت کے اندر انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سردی کی وجہ سے اس احتجاج کو ہم روک رہے ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو زخم لگائے گئے ہیں وہ رس رہے ہیں، جو دکھ دیے گئے ہیں وہ تکلیف دے رہے ہیں، اور کسی وقت بھی یہ جو ہے ایک بڑی تحریک کی صورت میں یہ تمام چیز جو ہے نکلے گی۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دھاندلی کے ذریعے ایک حکومت لاتے ہیں، ایک حکومت جو کہ نمائندہ حکومت ہے، تو وہ اپنے ہی جھگڑوں کے اندر لگی رہتی ہے، اور اس پہ اتنے پریشر ہوتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ عوام کے لیے کام کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو جواب دہ ہیں جو کہ ان کو لایا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو جواب دہ ہونے کی وجہ سے انہیں پرواہ بھی نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل، اور اس پرواہ نہ ہونے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے، ہمارے بلکہ سندھ کے بہت سے لوگ اس وقت سن رہے ہیں جو سندھی زبان جانتے ہیں، ملک میں لوئی منصور کوئی نے کہترا، کہ ملک میں تو اب ہر ایک منصور ہے، اور تم کتنے لوگوں کو سولی دو گے۔ ہمارے بٹائی صاحب یہ کہہ چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ہر ایک جو ہے منصور بنا ہوا ہے۔ اب ہم نے پی ڈی ایم بنائی، اور اس پی ڈی ایم کا سامنے مقصد یہ ہے کہ ہاں اس حکومت سے چھٹکارا پایا جائے، لیکن اس کے اندر ایک اور بہت بڑی مصلحت ہے، اور مصلحت یہ ہے کہ عوامی احتجاج کو ایک رخ دیا جائے اور ایک اس کو منظم کیا جائے، کیونکہ اگر عوامی احتجاج منظم نہیں ہوتا تو پھر بہت بڑا انتشار پیدا ہوتا ہے، پھر ہر ایک پتھر اٹھا کے مارتا ہے، پھر ہر ایک آگ لگاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تنظیم بن جاتی ہے، اگر سیاسی پارٹیوں کا اس قسم کا اتحاد بن جاتا ہے، تو پھر ایک نظم و ضبط کی کیفیت جو ہے وہ آتی ہے کہ آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں اور لوگ اس اپیل پہ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ غور و خوض کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ اس وقت اب ہمیں یہ قدم اٹھانا ہے، اب ہمیں یہ قدم اٹھانا ہے، اب ہمیں یہ قدم اٹھانا ہے۔
تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کی پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ نہ صرف ملک میں جمہوریت کو بحال کرنا چاہتی ہے اور ملک میں ایک آزادانہ انتخابات چاہتی ہے، بلکہ ملک کو اس انتشار سے بچانا چاہتی ہے کہ جو اس معاشی ڈھانچے کے بیٹھنے کی وجہ سے انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ اور میں بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھو، یہ ننگے بھوکے، یہ خالی پیٹ والے لوگ جس وقت اٹھیں گے تو بہت بڑا انتشار پیدا ہوگا۔ لیکن بہرحال اس وقت ایک تنظیم موجود ہے، ایک پلیٹ فارم موجود ہے، 11 سیاسی جماعتیں ہیں، آپس میں مشورہ کر کے وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے، یہ اس کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو ہٹا کے ایک شفاف انتخابات ہوں اور ایک ایسی حکومت آئے کہ جو اپنے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا بھی، اور ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا الگ الگ ایجنڈا ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر ہم بھی الیکشن لڑے ہیں پی ڈی ایم میں شامل، دوسری جماعتیں بھی الیکشن لڑی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم الیکشن لڑے ہیں، لیکن پی ڈی ایم، اور یہ بھی کہا گیا بار بار کہ ارے یہ تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، پی ڈی ایم جو ہے منتشر ہو گیا، بکھر گیا۔ لیکن یہ بات ہم پہلے واضح کر چکے تھے کہ ہمارے سیاسی پروگرام مختلف ہیں، ہمارے منشور مختلف ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، لیکن اس بات پہ ہم متحد ہیں کہ ملک کے اندر انتخابات صاف ستھرے ہونے چاہیے اور ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو ہمیں اس وقت ساتھ رکھے ہوئے ہے، اور ہماری یہ تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے عوامی اجتماعات ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے تائید مل رہی ہے۔ میں آپ کو بالکل بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو آپ کے جلسوں اور جلوسوں کے اندر آ رہے ہیں، اگر یہ جلسے اور جلوس نہیں ہوتے تو سڑکوں کے اوپر بہت بڑا انتشار پھیلتا۔ اب جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ یعنی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ باہمی گفت و شنید سے دونوں سائڈیں بیٹھ کے اور مسائل کو طے کرتی ہیں، کچھ تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد گفت و شنید سے اس معاملے کو حل کر لیا جاتا ہے۔ اور گفت و شنید بھی اگر کامیاب نہ ہو تو پھر آپ کے پاس ایک ہی رستہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کے پاس واپس جائیں اور آپ عوام سے کہیں کہ اچھا بھائی، اب آپ پھر سے ووٹ ڈالیے اور اپنی منتخب جماعت کو منتخب کیجیے۔ میں مثال دینا چاہوں گا اپنی تاریخ سے، کیونکہ بہت سی ملکوں میں یہ چیز ہوئی ہے کہ جب بھی صورتحال اس قسم کی ہوئی ہے کہ ہاں اب کوئی رستہ نہیں نکل رہا، تو اس میں طریقہ یہی اختیار کیا گیا کہ چلو بھائی عوام سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی اور اعتراض صرف 20-22 سیٹوں پہ تھا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن شہید بھٹو نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا، اپوزیشن کو بلایا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم واپس جائیں عوام کی طرف، اور ان 20-22 نشستوں پہ ہی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنرل الیکشن پھر سے کراتے ہیں، کہ ہم جو ہے وہ ملک میں عام انتخابات کراتے ہیں، اور یہ راستہ اختیار کیا گیا اور ملک کے اندر کہا گیا کہ جی ہم، اور اس پہ ہم کل بیٹھ کے دستخط کریں گے کہ ملک کے اندر عام انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ ملک کے مالک عوام ہیں اور عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اور ہم عوام کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن پھر جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شب خون مارا گیا اور وہ ملعون ضیاء الحق جو تھا وہ آ کے بیٹھ گیا، اور پھر کس طریقے سے ظلم کیا گیا، اور وہ لوگ کہ جو یعنی پروفیسر غفور صاحب بڑی شفقت سے فرماتے تھے، انہوں نے کتاب بھی لکھی اور مجھے بار بار کہا کہ الیکشن ہو رہے تھے اور بڑے خلوص کے ساتھ ہو رہے تھے اور بڑے شفاف الیکشن ہو رہے تھے، لیکن یہ کہ وہ الیکشن اگر ہوتے تو جو بھی منصوبہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ ختم ہو جاتا اور ملک کے اندر
اور کہہ لگے ہم نے پھر برسوں اسی تڑپ میں امید میں گزارے کہ 90 دن کب گزریں گے اور کب ملک کے اندر الیکشن ہوں. یہی مقاصد ہیں پی ڈی ایم کے کہ ہم عوامی جو ناراضگی ہے اس کو ایک رخ دے کے اور ہم انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور جتنی جلدی اس بات پہ کوئی طے ہو جاتی ہے میرے خیال سے اتنا ہی بہتر ہے. لیکن اب نئی باتیں کی جا رہی ہیں، نئی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہ جناب آپ کی وجہ سے ملک میں کرونا پھیل رہا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کیونکہ کرونا کی وجہ سے اس تحریک سے نجات مل رہی ہے، اس لیے آپ کا مقصد ہے کہ کرونا کو پھیلائیں. لیکن میں غیر ذمہ دارانہ بات ظاہر ہے کہ نہیں کروں گا، نہ ہی آپ کی پارٹی کی کسی بھی کونے سے اس قسم کی بات آئے گی. لیکن اگر دیکھا جائے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب پہلے تو آپ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن، اب آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں. تو یہ اس سے ہمارے بھی بہت سے لوگ ہیں، دوست ہیں ہماری پارٹی کے، جو کنفیوزڈ ہیں. اور آج ہی ایک بہت بڑے ہمارے پارٹی کی جن کی طویل خدمات ہیں، انہوں نے فون سے مجھے پوچھا، کیونکہ آج نیشنل اسمبلی کے اندر بائیکاٹ کیا گیا کرونا کمیٹی کا، تو وہ اس سوال پہ مطمئن نہیں تھے کہ ہم وہاں کیوں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آخر تاج بھائی آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ یہ کیا وجوہات کیا ہیں، اور ہم سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ہم کیوں کہیں. تو میں نے اپنی بساط کے مطابق ایکسپلین کیا انہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ جناب علی، ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن، اور وہ وقت وہ تھا کہ جب کرونا کے پہلے کیسز آئے تھے، اور اس وقت ہم اگر لاک ڈاؤن کر لیتے تو یہ نہیں پھیلتا. لیکن اس حکومت کی طرف سے غفلت کی گئی. اس وقت اگر ہم اپنے ایئرپورٹوں پہ، اور خاص طور سے ایران کی سرحد سے جو زائرین ہمارے واپس آ رہے تھے، کیونکہ ایران میں تیزی سے پھیلا تھا، ان کو وہیں سرحد پر روک کے کوارنٹین کر لیتے، اور تاکہ وہ آگے نہ پہنچیں، تو پھر یہ آگے نہیں چلتا. اور وہ وقت تھا لاک ڈاؤن کرنے کا. اور جن ملکوں نے یہ کیا، چین نے کیا، ویتنام نے کیا، نیوزی لینڈ نے کیا، جنوبی کوریا نے کیا، کہ انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا شروع میں، تو انہوں نے اس وبا کو اپنے ملک میں آنے سے روک لیا. اور ہماری حکومت سندھ وہ یہی کہہ رہی تھی، اور ہماری پارٹی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کرو. آپ نے وہ موقع نکال دیا، ملک میں یہ وبا پھیل گئی. یہ وبا کیوں اس کے متاثرین کی تعداد میں کمی ہوئی، اس پہ میں یا کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ نے بد احتیاطی جب شروع کی اور آپ نے یہ کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بغیر بات میں لاک ڈاؤن کرا رہے ہیں، اور یہ تو انفلوئنزا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس سے ایک ماحول و تاثر بناؤ. لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو اپنا اپنا کام کرتے ہیں، جب ہوگا تو ہو جائے گا. لیکن وہ ایک فضا بنی، اس کی طرف ایک لاپرواہی کی فضا، اور ایک یہ فضا بنی کہ نہیں بھائی یہ تو. اور اس کے بعد مذہبی حلقے بھی آگے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ مغفرت کرے، خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ اٹھا ہے، ایک آدمی اس میں ماسک پہنے ہوئے نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں کو اعتبار ہے، اعتماد ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی ایک باتیں کی جاتی ہیں، اس میں ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ کر رہے ہیں. نہ ہی حکومت کی طرف سے جو بھی سوگواران تھے اور جنازے میں شریک تھے، یا جو بھی انتظام کر رہے تھے، ان سے اپیل کی گئی کہ جناب آپ جو ہے وہ ماسک کا استعمال کریں، کیونکہ کچھ لوگ جو تھے وہ ضرور اس اپیل پہ کام دھرتے اور ماسک لگا کے وہ جنازے کے اندر شریک ہوتے. اس پہ اعتراض نہیں ہے. جو بھی ہماری مارکیٹوں میں آپ صبح سے شام تک دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے صرف زبانی بات ہو رہی ہے، کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی. کوئی حکومت کی طرف سے توجہ نہیں دی جا رہی اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سائنسدان بیٹھیں گے
وہ شاید تحقیق کریں گے اس بات پہ کہ آخر وجہ کیا تھی۔ اب تو ہر ایک اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہماری قوم میں امیونٹی زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی جتنے کیس ہوئے وہ رپورٹ نہیں ہوئے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، لیکن یہ ایک اچھا عمران خان اپنی پیٹھ تھپکتے رہے کہ صاحب ہم نے کیونکہ کوئی اسمارٹ طریقہ نکالا تھا اور ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، اس وجہ سے یہ وبا جو ہے۔ اب وہ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ اپنے داد لے رہے تھے کہ جناب ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا نہیں، لیکن اس کی کیا سائنسی، بلکہ میں نے کہا ایک دوست کو، میں نے کہا کہ جی وجوہات جو دی جاتی ہیں تو میں بھی دے سکتا ہوں کہ رات کو جب میری آنکھ کھلتی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ آنکھ خدا گواہ ہے میرا آنکھ کھلتی تھی تو میں گڑ گڑا کے دعا کرتا تھا کہ الہی ہمارے لوگوں کو اس وبا سے نجات دے، اور میں بھی اس پہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید میری دعا کی وجہ سے یہ ہوا ہو کہ صاحب اللہ نے سن لیا۔ اور یہ تو وہ جو ہے یہ کوئی سائنسی بات نہیں ہے، اور یہ سائنسی تحقیق کے ذریعے ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیوں نیچے گیا تھا، اور پھر نیچے جانے کے بعد کیوں یہ پھر سے اٹھ رہا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو باتیں کی جا رہی ہیں، میں نے اپنے دوست ایمن اور میرے بھائی، بالکل میں نے ان سے یہی کہا کہ جناب علی آپ کتنی دیر کا جلسہ کرتے ہیں؟ 5-6 گھنٹے کا۔ آپ مہینے میں کتنے جلسے کرتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ بھی کرتے ہیں تو 2 یا 3 کرتے ہیں۔ آپ کتنی جگہ جلسہ کرتے ہیں؟ 2 یا 3 مقامات پہ کرتے ہیں۔ آج پشاور میں ہو گیا، کل کراچی میں ہو گیا، کوئٹہ میں ہو گیا، کسی مخصوص۔ یہ جو ملک بھر کے اندر مسلسل بد احتیاطی ہو رہی ہے، جو مارکیٹوں میں، بازاروں میں جس طریقے سے 16 گھنٹے 18 گھنٹے ایک مسلسل بد احتیاطی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کارروائی نہیں کی جا رہی، تو کیا یہ بڑی وجہ نہیں ہے؟ اور ہمارا جلسہ جو 5-6 گھنٹے کے لیے ہے، اور جس میں ہم پوری احتیاط کرتے ہیں، جس میں ہم بار بار کہتے ہیں، اور ہر جلسے کے ساتھ ہمارے لوگ اپنے ماسک لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جس کے کوئی بھی ماسک نہیں ہے اس کو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ماسک ہے، آپ اس کو لگا لیجئے۔ تو تمام احتیاطی تدابیر ہم کرتے ہیں۔ میں بالکل مانتا ہوں کہ ہاں آپ نے کرسیاں دور دور لگا لی اور اس میں ایک فاصلہ بھی کر لیا، لیکن جس وقت جلسہ شروع ہوتا ہے تو وہ کرسیاں بھی آگے آ جاتی ہیں، لوگ بھی قریب، کیونکہ بے انتہا مجمع ہوتا ہے، اور جو سڑکوں پہ لوگ ہوتے ہیں ان میں تو ظاہر ہے کہ سوشل جو ڈسٹینسنگ ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ حالت ہے جو ملک میں کسی ایک مقام پہ کسی ایک دن 5 یا 6 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے، لیکن پورے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ بد احتیاطی کی جا رہی ہے اور SOPs کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو آپ اس پہ بات نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف کیونکہ PDM جلسے کر رہی ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور میں آپ سے بالکل کہہ رہا ہوں کہ، اور میں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہا بھی کہ جی ان جلسوں کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ تمام تر حفاظتی اقدامات ہوں گے، اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ باقی ملک کی پھر ذمہ داری آپ لیں، جو بازاروں میں ہو رہا ہے، جو دکانوں میں ہو رہا ہے، جو شاپنگ مالز کے اندر ہو رہا ہے، جو سوشل گیدرنگز ہو رہی ہیں، جو آپ نے ایک ماحول بنایا ہے کہ نہیں یہ کرونا جو ہے یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے اور اس کرونا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو عوام لاپرواہی، آپ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کچھ اسٹیپس لیجئے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے مطلب میں اپنی بیوی کو فون کرتا ہوں اس پہ آنے لگتا ہے کرونا جو ہے وہ یوں ہے کرونا، اور ایک اس سے بڑا وہ کراہیت ہوتی ہے کہ بھائی ہم کسی دوست کو، کسی کو رشتہ دار کو، کسی گھر والے کو فون کر رہے ہیں اور تم ہمیں وہ باتیں بتا رہے ہو جو ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان جگہوں کی ذمہ داری لیں کہ جہاں پہ روز بد احتیاطی ہو رہی ہے، اور جہاں پہ صرف ہمارے
5 या 7 लाख लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, जहाँ पे पूरे मुल्क की आबादी इन्वॉल्व है। उस सिलसिले में कुछ नहीं हो रहा, और वो यही है कि ये मुखलिस नहीं हैं कोरोना को ख़त्म करने में, और ये कोरोना का भी सियासी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों ये कर रहे हैं? इसलिए कि हम समझते हैं कि एक तहरीक ने जड़ पकड़ी है। हमने तहरीक देर से शुरू की, इसीलिए देर से शुरू की कि वबा ज़ोर से चल रही थी, और अब इस तहरीक को बीच में ख़त्म करना वो एक अवाम के साथ दुश्मनी होगी, अवाम के साथ गद्दारी होगी। इसलिए हम इस पूरे ज़ोर शोर के साथ चला रहे हैं, लेकिन हम पूरी एहतियात इस बात की कर रहे हैं कि कोई इस किस्म की बात ना हो। मेरे वो MNA दोस्त भाई मेरे वो इस पर बड़े मुतमईन हुए, और उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि आप हजरात भी मुतमईन होंगे, और आप हजरात के पास इस बात का जवाब होगा कि हम पहले क्यों कह रहे थे लॉकडाउन के लिए। हम पहले लॉकडाउन के लिए इसलिए कह रहे थे कि अगर उस स्टेज पे लॉकडाउन कर लिया जाता, तो जैसे दुनिया के बहुत से मुल्कों ने कंट्रोल किया है, ये वबा ख़त्म हो जाती है, हम पूरी तरीके से अपने माशी सरगर्मियों के अंदर शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब जबकि ये फैल चुका है और इतनी बड़ी आबादी मुतासर हो चुकी है, तो अब सिर्फ एक ही तरीक़ा है कि एहतियाती तदाबीर मास्क की सूरत में किए जाएं, और वो हम कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये किया जाए। उसके बाद आपने देखा है कि बात की जा रही है कुछ इंतखाबी इस्लाहात की। अब मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ जो आपके मुशाहिदे में आप जानते हैं कि जब धरना इनकी मुआफ़क़त में हो, जब धरने से फ़ायदा हो तो धरना जायज़ है, और जब दूसरा धरना डाले तो वो नाजायज़ है। जब इनको शक हो कि हमारी 4 सीटें जो हैं वो उसके अंदर धांधली हुई है, तो इंतखाबात शफ़ाफ़ होने चाहिए। जब इन्हें ये ख्याल हो कि अगर इंतखाबात शफ़ाफ़ हुए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा, उस वक्त इंतखाबात शफ़ाफ़ नहीं होते, उस वक्त कानून को तोड़ा जाता है। इसी तरीके से इस कोरोना के बारे में भी किया गया है कि जब दूसरा कोई जलसा करे तो हम कोरोना को हम बहाना बनाएंगे, जब हमारा कुछ हो रहा हो तो फिर कोरोना जो है वो उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं। और ख़ास बात है, मैं बड़े गौर से देख रहा था खादिम हुसैन रिजवी साहब के जनाजे में, उनकी मैयत जा रही थी एम्बुलेंस के अंदर, 2 रोया लोग खड़े हुए थे उस गली के अंदर। फिर जनाजे के मनाजिर आए, मुझे कहीं किसी के पास मास्क नज़र नहीं आई, और अगर हुकूमत की तरफ से ये अपील की जाती तो कोई बुरा नहीं मानता कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, हमारे बहुत से इख्तलाफात उनसे सियासी थे, लेकिन ज़ाहिर है कि अब वो यहाँ नहीं है, दूसरे आलम में हैं, तो हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह मग़फ़िरत करे। लेकिन ये कि किसी तरफ से ये नहीं कहा गया कि एहतियात की जाए, और उनको परवाह नहीं थी कि क्या होता है और क्या नहीं होता। खैर बहरहाल वो भी एक वाक़या हुआ है, उस वाक़े को अंदर से ही बात की जा रही है। कुछ वीडियोस भी खादिम हुसैन रिजवी साहब की आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं आपको फिर बताऊंगा कि किसने हमें फैज़ाबाद धरने पे भेजा था। तो जिसने भी भेजा था, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हरचंद के उन्होंने नाम नहीं लिया कि किसने भेजा था, लेकिन इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि भेजे गए थे, अपनी मर्ज़ी से नहीं गए थे, वो ख़ुद अपने ज़बान से कह रहे हैं। तो अब ये बात काजी फैज़ ईसा का भी जजमेंट आ चुका, उस जजमेंट के बाद क्या काजी फैज़ ईसा के साथ किया गया वो भी हम सब के सामने है, लेकिन ये बात आ जाती है कि नहीं, वो भेजे गए थे वहाँ पे। तो अब हम इस पे आते हैं इंतखाबी इस्लाहात पे, जो कि राजर साहब ने 3 मौज़ूआत जो मुझे दिए थे आज गुफ्तगू करने के लिए, उसमें आखिरी मौजू था अंदर इंतशार है।
کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے گالم گلوچ ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، پارٹی ٹوٹ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کاغذ کی ناؤ ہمیشہ نہیں چلتی. جو بھی لوگ ہیں وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے آئے تھے، ان سے بھی ان کے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب گھر میں روٹی نہیں پک رہی، ہمارے بچے کا روزگار نہیں ہے. یہ تمام پریشر فیل کر رہے ہیں. جن حلقوں سے وہ منتخب ہوئے ہیں ان میں جا نہیں سکتے. خیر کراچی سے جو 14 آدمی منتخب ہوئے ان میں سے بہت سوں کو تو یہی پتہ نہیں تھا، حلقے کا نمبر ضرور پتہ تھا، یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سا حلقہ ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے. ان کو تو کہا گیا کہ جا کے آپ فارم بھر دیجئے، اور اس کے بعد گھر جا کے بیٹھ گئے. نہ کوئی انتخابی مہم چلی، نہ کوئی بات ہوئی. رات کو پڑوسیوں نے بتایا کہ جناب آپ تو منتخب ہو گئے. تو اس قسم کی چیزیں ہوئی. اور یہ مجھے ان کے ایک ایم این اے نے کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ علاقہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے. مجھے تو پڑوسیوں نے آ کے بتایا. میں کیوں پیسے خراب کرتا، کیونکہ چانس تو کوئی تھا نہیں، انتخابی مہم میں نے نہیں چلائی. پڑوسیوں نے آ کے بتایا کہ جی آپ جیت گئے. تو اب یہ صورتحال ہے. لیکن پریشر ہیں، اور عوام کے پریشر ہیں، اور یہ عوام میں نہیں جا سکتے اور جا کے کوئی بات نہیں کر سکتے. اور جو ان میں سے سیاسی لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جو باہر کے ملکوں سے آئے ہیں اور ہماری اسکرینوں پہ بیٹھ کے ہر قسم کی بےہودگیاں کرتے رہتے ہیں. ان کی بات جانے دیجیے، وہ سیاسی لوگ ہی نہیں. بریف کیس اٹھا کے آئے تھے، بریف کیس اٹھا کے چلے جائیں گے. لیکن جو سیاسی لوگ ہیں ان کا پریشر ہے، اور پارٹی کو اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں. پہلی بات کہ سینٹ کے اندر یہ جو اوپن الیکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ 2018 کے اندر جنہوں نے الیکشن کے اندر سارے پولنگ ایجنٹ باہر بھی پھینک دیے تھے، اور اس کے بعد جو کمیٹی بنی اس کمیٹی کو بھی سبوٹاج کیا؟ وہ کمیٹی بھی انتخابات میں دھاندلی پہ بنی تھی، وہ اس کا اجلاس تک نہیں ہونے دیا. یہ وہ لوگ ہیں. کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں؟ اور آپ سب نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ دیکھا کہ سینٹ کے اندر 64 آدمی کھڑے ہوئے اور ووٹ نکلے 50. کیا انہوں نے خریداری نہیں کی سینیٹرز کی؟ کیا انہوں نے دباؤ نہیں ڈالے کہ آپ کو ادھر ووٹ دینا ہے؟ کیا دباؤ نہیں ڈلوائے گئے؟ تو آپ انتخابات کو کہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے ہوگا. جب لوگ منتخب ہو گئے اور اس کے بعد جو خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کا آپ کے پاس کوئی مداوع ہے؟ اور آپ اس وقت کیوں کہہ رہے ہیں ہاں نئی سینٹ آتی انتخابات کے بعد، اس کے پاس وقت ہوتا، وہ ہر پہلو پہ غور کرتی اور اس بارے میں اس وقت آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈس کے ذریعے ہونا چاہیے؟ اول تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2/3 اکثریت چاہیے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر اس طریقہ انتخاب کو بدلنے کے لیے. لیکن یہ لوگ آئین پڑھتے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ضرورت ہے. یہ بلکہ ایک صاحب تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آرڈیننس کے ذریعے آئینی ترمیم جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ اس وقت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں اپنے آدمیوں پہ اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ ہاریں یا جیتیں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، برا وقت ہو یا اچھا وقت ہو لوگ کھڑے رہتے ہیں. لیکن یہ اس وقت کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے. اس پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، اور اس لیے یہ جو ہے یہ ہلے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شو آف ہینڈس کے ذریعے ہو. اب شو آف ہینڈس کے ذریعے کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ طریقہ انتخاب کیوں رکھا گیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے یہ سینٹ کے لوگ منتخب ہوں گے؟ یہ آخر طریقہ آئین میں. اب آئین میں میں کہوں گا کہ 3 یا 4 طریقے ہیں منتخب ہونے کے. ایک تو جنرل الیکشن ہے
جس میں آپ اپنے حلقے سے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے حلقے کے عوام ووٹ دیتے ہیں اور اس ووٹ پہ آپ اپنی سیٹ لیتے ہیں۔ پھر کچھ ریزرو سیٹیں ہیں کہ ہر پارٹی ان ریزرو سیٹس کے لیے اپنی لسٹ دے دیتی ہے الیکشن کمیشن میں کہ بھئی یہ ہمارے نمائندے ہیں ریزرو سیٹس کے لیے، اور جس پارٹی نے جنرل الیکشن میں جتنی سیٹیں جیتی اسی تناسب سے اس کو ریزرو سیٹیں مل جاتی ہیں۔ یہ خواتین کی جو ہم نمائندگی ریزرو سیٹوں پہ کرتے ہیں یہ اس طریقے سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اقلیتوں کے نمائندے جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں کہ جی پارٹی کے متناسب ووٹ سے۔ پھر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا یا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوتا ہے کہ اس میں کیونکہ حکومت بن رہی ہوتی ہے تو اب پارٹی کے ساتھ لائلٹی جو ہے وہ آپ کو رکھنی ہے، اور عوام نے جس پارٹی کے لیے ووٹ دے کے آپ کو منتخب کیا ہے آپ کو اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اب حکومت بن رہی ہوتی ہے تو اس لیے وہ ہے۔ سینٹ کے اندر جو ہے وہ کیوں آخر سینٹ کے انتخابات سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتے ہیں، اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سینٹ میں کے انتخابات ہر 3 سال بعد ہوتے ہیں، اور 3 سال بعد آدھے سینیٹر جو ہیں وہ منتخب کیے جاتے ہیں، اور ان کو یہ موقع ہوتا ہے کیونکہ سینٹ ایوان بالا ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں 2 دفعہ پارٹی نے مجھے وہاں پہ بھیجا ہے، اور اس دفعہ میں پارٹی لیڈر بھی سینٹ کے اندر تھا، اور ان تمام معاملات پہ گفتگو ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، دوستوں سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کا، اپنی پارٹی کے دوستوں سے بھی اور دوسری پارٹیوں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ 3 سال بعد اگر کوئی بھی ممبر صوبائی اسمبلی کا جو کہ صوبائی اسمبلی منتخب کرتی ہے وہ اپنی پارٹی کے کارکردگی سے، اور کارکردگی حکومت کی بھی ہے اپوزیشن کی بھی ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اپوزیشن کے اندر اس کی پارٹی جس طریقے سے اسے کام کرنا چاہیے، جس طریقے سے عوام کے مسائل اٹھانے چاہیے اس طریقے سے نہیں اٹھا رہی، اور کوئی دوسری پارٹی یا کوئی دوسرا امیدوار ایسا ہے کہ جو بہتر طریقے سے اس کو اٹھا سکتا ہے۔ سرفراز راجڑ صاحب کال پہ آئے ہیں تو میں ذرا ریسیو کر لیتا ہوں۔ جی سرفراز بھائی، نہیں یہ بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، اس وقت اب وائنڈ اپ کر رہا ہوں، تو اس کو یہ آزادی ہو کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق ووٹ دے سکے، اور اس لیے سینٹ کے جو انتخابات ہیں جو ہر 3 سال پہ ہوتے ہیں اس میں سیکرٹ بیلٹ رکھی جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو سیکرٹ بیلٹ پہ اعتراض کر رہے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے، ان کی پارٹی بکھر رہی ہے، اور لوگ اپنے ضمیر کے مطابق اس الیکشن کے اندر ووٹ دیں گے، کیونکہ اگر صرف خریداری کا معاملہ ہوتا تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اور ان کے پاس حکومت ہے اور ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ زیادہ ریٹ دے سکتی ہیں۔ لیکن اس وقت معاملہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے، اور اگر ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے تو پھر شاید ان کے سینیٹرز کی تعداد بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے۔ تو اب یہ تمام سلسلے جو ہیں یہ ہیں، پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ کن لوگوں نے یہ بات اٹھائی ہے۔ ان لوگوں نے اٹھائی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو خریدا ہے، کہ 64 کھڑے ہوئے تھے اور 50 ووٹ پڑے تھے۔ تو یہ سلسلہ ہے، اور اس پہ ہمارے ذہن کلیئر ہونی چاہیے اور اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، میں نے کافی وقت آپ کا لیا ہے، سرفراز صاحب کا بھی فون بھی آیا ہے، اور جب بھی آپ مجھے کوئی حکم دیں گے تو میں حاضر ہوں۔ جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے، جو کچھ بھی فکر ہے وہ آپ تک پہنچانے میں، اور میں جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہوتا کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے اور سوالات بھی آتے، لیکن بہرحال اب زمانہ بدل چکا ہے۔ آخری بات ایک
ٹرک کے پیچھے میں نے لکھی دیکھی، اور جو عوامی احساسات کی نمائندگی کرتی ہے کہ بھئی تبدیلی آ گئی، اب مزے لو تبدیلی کی۔ شکریہ بہت۔